अजीज़ नाज़रीन ग्रामी तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से तलबा के जो सवालात हैं वो पहुँचे हैं कि जो लॉन जेनस का नज़रिया ऑन द सबलाइम है उसके बारे में बताया जाए, वो क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और इसका किस हवाले से आसानी तरीके से हम समझ पा सकते हैं। आज उन तलबा तालिबात की रोशनी के सवालात के जो उन्होंने सवालात किए उनकी रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे कि लॉन जेनस जिसने वो जो एक नज़रिया पेश किया था ऑन द सबलाइम, उसका पस मंज़र क्या है, उसका मौक़िफ़ क्या है और बुनियादी तौर पर वो नज़रिया क्या है, वो क्या सबक मुझे और आपको देता है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई का सबब भी बनता दिखाई देता है। यानी उर्दू ज़ुबान व अदब के अंदर देखिए जो तनकीद बुनियादी तौर पे हमारा जो सब्जेक्ट है, मौजू है, उसके अंदर जो लॉन जेनस का नज़रिया ऑन द सबलाइम है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है और अदब के हवाले से वो नहायत ही अपनी मिसाल आप भी है। तो लिहाजा आज मुख्तसर तौर पर और मिलकर उन तलबा तालिबात के सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर इसके पस मंज़र को जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मुख्तलिफ किताबों के अंदर इसके हवाले से कहा जाता है कि लॉन जेनस किस सदी का वो नकाद कहलाता है। आम तौर पर कुछ किताबों के अंदर हमें तीसरी सदी के हवाले से नकाद बयान करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ पहली सदी ईस्वी के हवाले से बाकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम किताबों का मुतालिया करें, मजमूई तौर पर इस बात का जायज़ा लें, जितना भी उसने वो मवाद पेश किया है अगर उस हवाले से बात करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लॉन जेनस क्या है, वो पहली सदी ईस्वी का वो नकाद है। यानी उसका जो पेश करदा मवाद है, उसने जो मवाद पेश किया है वो तमाम तकरीबन वो पहली सदी ईस्वी से ताल्लुक़ रखता दिखाई देता है और उसके जो तासरात हैं, उसके जो आसार हैं, उसके जो तकरीबन सारे के सारे नमूने हैं वो पहली सदी ईस्वी से मिलते दिखाई देते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से ये पहला नुक्ता में कंफर्म करना लाजम है कि जो लॉन जेनस वो पहली सदी ईस्वी का ये नकाद कहलाता है। फिर नंबर 2 पे देखें, ये जो मलका ज़ुनूबिया जो पामीरिया की थी मलका थी, उसका ये सेक्रेटरी भी था और इस शख्स ने क्या किया, अदब को रूह परवर करार दिया, अदब को रूह का बुनियादी जुज़्व करा दिया है जो इंसान की रूहानी तौर पर तरबियत करता दिखाई देता है। अक्सर तलबा तलिबात का ये शिकवा है कि अदब किस तरह इंसान की जो तरबियत के मामले में अपनी मिसाल बनता है। ये कंफर्म बात है कि अदब क्या है, एक सलीके का नाम है, अदब क्या है, एक तरीके का नाम है, अदब क्या है, एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीके का नाम कहलाता। तो लिहाजा जो लॉन जेनस के नज़रिए के मुताबिक अदब भी क्या है, ये इंसान के रूह परवर कहलाता है और इंसान को वजद आफरीनी वो बनाता दिखाई देता है। और लॉन जेनस का बुनियादी तौर पर नज़रिया ऑन द सबलाइम वो इसी बात की मिसाल और इसी बात की वजाहत करता वो दिखाई देता है। और इस हवाले से बात करें तो वाकई ये बात अपनी मिसाल आप और नेचर ट्रुथ है कि अदब वाकई वजद आफरीनी और इंसान के रूह परवर वो करा देता दिखाई देता है। अब सवाल यह कि लॉन जेनस जो तनकीदी तौर पर ये जो पेश किया ऑन द सबलाइम नज़रिया, आहर इसका मानी और मफहूम क्या है। अगर अदब के हवाले से बात की जाए, अदब के हवाले से इसको देखा जाए तो लॉन जेनस से कबल हमें दो अहम शख्सियात अदब को ये रूह परवर और वजद आफरीनी करार देती, दो शख्सियात हमारे सामने आती, एक अफलातून और दूसरा अरस्तु है। उन दोनों शख्सियात ने भी क्या कि अदब को इसी हैसियत का नाम दिया है। यानी अदब क्या है, ये इंसानी रूहानी तरबियत का दूसरा नाम भी है। अदब क्या है, इंसान को वजद आफरीनी करार देता दिखाई देता है और ये इंसान की रूहानी तौर पर तरबियत का एक दूसरा नाम भी है। और इसी अदब को इस हैसियत में नाम देने करार अफलातून और रसूल ने भी किया था। अब इसके बाद यही बात है तो लॉन जेनस हमारे पास आता है जो मलका ज़ुनूबिया का सेक्रेटरी था और इसने क्या किया, अदब को रूह परवर करा दिया है। अब अदब के हवाले से बात करें तो लॉन जेनस के जो बुनियादी वो तनकीद के मैदान में आता है जो नज़रिया उसने ऑन द सबलाइम पेश किया था। यानी उसका जो बुनियादी मौजू सबलाइम
جو آن دا سلب یا طرفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ اسی چیز ہے۔ اگر اس لفظ سبلائم کی بات کریں یا آن دا سبلائم کو دیکھیں تو اس لفظ کا انگریزی اصطلاح میں جو مفہوم وہ 18ویں صدی کے شاعروں کے اور نقادوں کے مطابق ہے تو وہ بڑا ہی محدود ہمیں نظر آتا دکھاتا ہے، جو کہ اکثر طالبہ طالبات کا یہ شکوہ ہے کہ محدود کے معنی میں اور دیا جاتا ہے، جبکہ لان جینس کے نظریہ آن دا سبلائم میں کچھ اور دیا جاتا ہے، جبکہ لان جینس کے مطابق اس کا جو مفہوم وہ اعلیٰ سے اعلیٰ معنوں میں استعمال کیا یا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی آن دا سبلائم کے حوالے سے باقی تو 18ویں صدی کے جو نقاد تھے، جو شاعر تھے، وہ کیا بڑی محدود کے حوالے سے وہ جمالیات کے مفہوم اس کو ملاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب جمالیات کا جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب جلال کے ہم معنی متبادل لفظ میں دکھائی دیتے ہیں، مگر جب آن دا سبلائم لان جینس کے نظریے کے مطابق بات کریں جس طرفہ کے نام سے پکارتی ہے تو انگریزی میں اس کا جو متبادل لفظ آن دا سبلائم کی وجہ سے لان جین استعمال کیا ہے وہ ایلیویشن کے نام سے ہے۔ اب ایلیویشن کیا ہے، جس سے اردو میں ترجمہ کی تو بلند ترین ہے، جسے ہائیسٹ کے نام سے پکارتے ہیں یا بلند ترین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب ایلیویشن جو لان جینس کے نظریے کے مطابق لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے، اب اس سے مراد وہ عنصر ہے جس کے باعث اسلوب کیا ہے وہ عام سطح سے بلند مقام کا وہ حامل ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو نچلی سطح سے بلند ترین مقام کا اسلوب دکھاتا ہے وہ آن دا سبلائم لان جینس کے نظریے کے مطابق بھی ہے۔ اب اس حوالے سے مزید بات کریں تو لان جینس خود اس بات کی تصدیق کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی سبلائم کیا ہے، یہ جو لفظ طرفہ ہے یہ کیا زبان کی شان و شوکت ہے، اس کا مقصد شعر نثر دونوں سے انسان کی وجدانی کیفیت کا حامل بنانا ہے، جو انسان کو اسلوب اس کی وجدانی کیفیت کو اس کی روح پرور دینے کا حامل بناتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ کام کا ایک مؤثر اور بروقت ضرب کا کام بھی ہوتا ہے جسے آن دا سبلائم کے نام سے پکارتے ہیں، جو لان جینس نے اپنی اس عمدہ تحریر اور تنقید میں اس کی جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو افادیت ہے وہ واضح کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی لان جینس نے کیا کہ زبان و ادب کی شان و شوکت کیا ہے اس آن دا سبلائم لفظ کا ہے وہ قرار دی دیا ہے۔ لان جینس کے بقول جو شعری اور نثری ادب دونوں میں کیا ہے جو انسانوں کی وجدانی کیفیت کا حامل اس آن دا سبلائم کو قرار دے دیا ہے، اور یہی مؤثر اور بروقت کام کرنے کا ایک نتیجہ آن دا سبلائم قرار دیا گیا جو لان جینس کے بابقابتی اور بقول اس بات کی تصدیق اور وضاحت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس آن دا سبلائم کے ہم نقطہ نظر کے حوالے سے بات کریں، اس لان جینس کے نظریے پر ہم دیکھتے ہیں تو اس سبلائم کے 5 محاذ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس لفظ جو سبلائم ہے یا آن دا سبلائم کہہ لیں کہ اس کے بنیادی طور 5 محاذ وہ وضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس محاذ ہے وہ ہے عظمت خیال کے حوالے سے ہے۔ اب اس بات کی تصدیق ہمیں پہلے ہی اس محاذ میں ہو جاتی ہے عظمت خیال، جب انسان کی جو عظمت ہے وہ اسی میں جب انسان کا خیال عمدہ ہوگا، وہ ادب کے عمدہ تخلیق تب ہی ہوگا جب کا انسان کا خیال عمدہ ہو جائے گا، جب انسان کا خیال عمدہ ہوگا، بہترین ہوگا، تو وہ جو ادب وجود میں آئے گا وہ بہتر سے بہترین عام سطح سے اس کا اسلوب کیا ہے وہ ہائیسٹ یعنی بلند ترین سطح پہ کیا وہ جاتا دکھائی دے گا۔ یہی عظمت خیال اس آن دا سبلائم کی وضاحت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کا جو محاذ آتا ہے وہ ہے شدت جذبات کے حوالے سے، یعنی جسے امبیشیس کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، انسان کے اندر خیالات کے ساتھ ساتھ جذبات کا ہونا وہ ضروری ہے، اور جذبات کی جو شدت ہوتی ہے، جذبات کا جو شدت کے اعتبار سے ہونا وہ ضروری ہے تاکہ ادب کو ایک عمدہ اور بہترین طریقے سے وہ بیان کر سکے، اور یہی عظمت خیال کی بنیادی شدت جذبات کے حوالے سے بھی آتی ہے۔ یعنی 2 ہمارے پاس محاذ آگے، پہلے نمبر پہ عظمت خیال کے حوالے سے، دوسرا شدت جذبات کے حوالے سے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کا جو محاذ آتا ہے وہ ثنائے بدیع کا مناسب استعمال ہے،
یعنی صنائع لفظی کے اعتبار سے آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں جب شعری ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو صنائع لفظی اور صنائع معنوی کے اعتبار سے آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں جب لفظوں کا استعمال اچھے طریقے سے ہوگا، مناسب انتخاب ہوگا، وہ عظمت خیال کی اور شدت جذبات کی نمائندگی بہترین طریقے سے کرے گا اور قاری پر ایک وجہ کی کیفیت بیان کرتا دکھائی دے گا اور صنائع بدیع کا مناسب استعمال اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے۔ اب چوتھے نمبر پر بات کریں ہمارے پاس عظمت زبان کے بارے سے، یعنی اعلیٰ الفاظ کا استعمال ہے۔ اب اعلیٰ الفاظ کا استعمال ہی اعلیٰ اثر وہ پیدا کرے گا۔ اعلیٰ الفاظ کا اتحاد ہی کیا ہے، وہ اعلیٰ ادب کو کیا ہے، وہ اعلیٰ جو بلند ترین وہ سطح وہ فراہم کرتا دکھائی دے گا۔ یعنی چوتھے نمبر پر ہمارے پاس یہ کیا ہے، عظمت زبان کے حوالے سے جب الفاظ کا انتخاب اعلیٰ ہوگا، الفاظ کا استعمال موقع محل کے مطابق ہوگا اور ان کے پس منظر میں عظمت خیال اور شدت جذبات دونوں ہوں گے تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کیا ہے وہ دکھائی دے گا اور یہ ادب کی اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ اب پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے مؤثر اور پر اثر جو ترتیب کا استعمال ہے، یعنی ایک جو ترتیب ہوتی ہے اس کا پر اثر ہونا وہ واقعی ضروری ہے۔ اگر بے ترتیب بات کی جائے گی تو وہ بات کا جو اثر ہے وہ نہ ہوگا اور وہ بات کیا ادب کے حوالے سے کی جائے تو وہ ادب بھی روح پرور دکھائی نہیں دے گا۔ جب اس ادب کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ بیان کیا جائے گا، قاری کو وہ پر اثر بنائے گا، قاری پر وہ روح پرور اثر دکھائے گا، وجد آفرینی بھی اسی حوالے سے وہ دکھائی دے گا۔ یعنی پر اثر ترتیب کا انتخاب کیا ہے الفاظ کے اعتبار سے یہ اپنی مثال آپ بھی ہے، جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہوگا، اگلے پر وہ عمدہ اثر دکھائی دے گا، جو بے ترتیب ہوگا وہ بے ترتیبہ اثر بھی دکھائے گا۔ لہٰذا لان جینس کے اس نظریہ سبلائم کے مطابق جو آن دا سبلائم بیان کیا گیا ہے یہ بنیادی 5 محاذ ہے جو اس کے نظریے کی وضاحت، اس کے نظریے کی اہمیت اور افادیت ہے اور اس کی جو ویلیو ہے اس کی مثال واضح کرتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ اب ایک دو حوالہ جات لیں گے لان جینس کے بقول جو اس نے اس نظریے کی وضاحت کے حوالے سے بیان کیے ہیں، جو اس نظریے کی وضاحت، اس کی اہمیت کو اور مجھے اور آپ کو سمجھنے اہمیت کی ہم سمجھنے میں آسان طریقے سمجھاتا دکھائی دیتا ہے۔ اب لان جینس کے بقول دیکھیں تو ہماری خوبیوں اور خامیوں دونوں کا محض ایک ہی ہے اور ایک ہی محض سے وہ وجود میں آتی ہے، یعنی وہ کیا ہے یہ وہ انسان کا خیال، یعنی انسان بذات خود ہے۔ اگر انسان کا خیال اچھا ہوگا ادب اچھا کریٹ ہوگا، انسان کا خیال اچھا ہوگا تو ادب کا ایک اچھا اعلیٰ کیا ہے عمدہ نمونہ پیش کرے گا، اگر انسان کا برا خیال ہوگا تو وہ ادب بھی اچھا یعنی برا ہی تصور کیا جائے گا، اچھا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے لان جینس کے بقول۔ اب یہ جو 5 محاذ ہم نے کیے ہیں، پہلے نمبر ہمارے پاس آیا تھا عظمت خیال کے حوالے سے، یعنی ہماری خوبیوں اور خامیوں دونوں کا محاذ یہ کیا ہے، یعنی انسان اگر اعلیٰ خیال کر کے اعلیٰ ادب کو وہ انتخاب کرے گا، اعلیٰ ادب کو جنم دے گا تو وہ اعلیٰ معاشرے کا مقام و مرتبے میں تعین بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ اس بات کی تصدیق ہمارے پاس آتی دکھائی دیتی ہے۔ مزید لان جینس کا بیان کرنا ہے کہ اعلیٰ خیال اعلیٰ ادب اور اعلیٰ اسلوب کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم نے جو پہلے جو 5 محاذ دیکھے ہیں ان میں ہماری جو بنیادی طور پر جو بیس ہے وہ عظمت خیال پہ آتی ہے، یعنی اعلیٰ خیال اعلیٰ ادب کا سبب اور اعلیٰ اسلوب کا سبب بنتا وہ دکھائی دے۔ اگر انسان کا خیال اعلیٰ ہوگا، اس کا خیال عمدہ ہوگا تو وہ ادب بھی عمدہ پیدا کرے گا اور اس کا اسلوب بھی عمدہ ہوگا، وہ اعلیٰ الفاظ کا استعمال کرے گا، وہ پر مؤثر ترتیب کے ساتھ بیان کرے گا اور عظمت زبان کے حوالے سے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ کرے گا۔ یہی لان جینس کا بیان کرنا ہے کہ اعلیٰ خیالی یا اعلیٰ خیال اعلیٰ ادب اور اعلیٰ اسلوب کا سبب بنتا دکھائی دیتا ہے۔ جو اب 5 محاذ ہم نے بیان کیے ہیں ان کی تصدیق یہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب مزید اگر مطالعہ کریں لان جینس کے اس نظریے آن دا سبلائم کا، ان کا بیان کرنا ہے کہ ادب کاری کے لیے ترغیب اور مسرت کا باعث نہیں بلکہ وہ سبلائم بخشا یعنی تحفہ بخشتا ہے، اور یہ ادب اور کاری کا باہمی رشتہ ہے۔ یہ ادب کے انسان کو خوشی اور مسرت کا ایک دوسرے نام کے ساتھ وہ اعلیٰ مقام دینے کا سبب بنتا ہے، جو کہ ارسطو کے، وہ افلاطون کے اور لان جینس کے نظریات کا مطالعہ کی بہترین ہمارے تصدیق کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور واقعی یہ جو ادب ہے، واقعی جو ادب کیا ہے یہ قاری کو مسرت اور ترغیب کے ساتھ ساتھ اسے اعلیٰ مقام بلندی کا مقام حاصل کرنے میں معاون اور مددگار بھی
ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب مزید لان جینس کا مطالعہ کرتے وہ کہتا ہے کہ لان جینس کے نزدیک ادب عالیہ کا یہ اثر فوری اور لطیف ہوتا ہے، یعنی میٹھا ہوتا ہے اور فوری طور پر ہوتا ہے، کیونکہ ادب کیا ہے، یہ انسان کو روح پرور اور وجد آفرینی کیا ہے وہ فراہم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ادب کیا ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ ادب کیا ہے، انسان کو نیکی اور بدی میں فرق کر کے دکھائی دیتا ہے۔ ادب کیا ہے، انسان کو نچلی سطح سے اٹھا کر اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں مدد بھی وہ فراہم کر دیتا ہے، یعنی ہیلپ فل ہے۔ اب یہ تمام کے تمام باتوں کا مطالعہ کریں اور اس بات پر پہنچتے کہ واقعی لان جینس کیا ہے، اس کے نزدیک ادب عالیہ کا یہ فوری اثر اور لطیف ہوتا ہے، یہ انسان کو تحفہ یعنی سبلائم بخشنے کا سبب بھی ہے، اور یہی اعلیٰ خیالی کا سبب کیا ہے، اعلیٰ اسلوب پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے مل کر یہ بہترین طریقے سے جانا کہ آن دا سبلائم جو نظریہ لان جینس کا ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے۔ آج ہم نے یہ جانا کہ واقعی لان جینس کیا کیا ہے، اس ادب کو وجد آفرینی کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ انسان کے لیے کیا ہے، بلندی کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کے لیے ترقی کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کی روحانی تربیت کے ایک بہترین عمدہ نمونہ بھی ہے، اور انسان کو مسرت، خوشی، ترغیب اور اعلیٰ بلند مقام حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ لان جینس کا بنیادی نظریہ ادب کے حوالے سے آج ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور مختصر طور پر جانا کہ واقعی لان جینس کا نظریہ آن دا سبلائم کس لحاظ سے اور کس اعتبار سے اپنی مثال آپ بھی ہے۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔